Assalamu alaikum class 10. How are you? Hope all of you are fine बच्चों. बेटा when you are online तो write your full names, especially Saad. ठीक है, आरजू मोहम्मद साद और साद यूनुस. No answer. Okay बेटा. Now we are going to start our class. In the last class we were at page number 5. हमने पेज नंबर 5 तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया था और वी वर डूइंग कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स. हम कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जो कि आइनी इस्लाहात होती हैं. वो कॉन्स्टिट्यूशन, वो आइन 1973 का जो वी आर फॉलोइंग नाउ अ डेज, उसकी जो चेंजेस थी दैट आर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स. तो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन विच वी आर फॉलोइंग, वो चंद अमेंडमेंट्स 1973 में कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद उसमें हुई थी. हमने पढ़ा था 74 में पहली अमेंडमेंट हुई थी जिसके अंडर चारों प्रोविंसेस जो थे उनकी हदूद जो थी, उनकी बाउंड्रीज को किया गया था डिटरमिन. और उसके अलावा जो फाटा था, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज, उनको भी पाकिस्तान का पार्ट जो था वो डिक्लेयर किया गया था. फिर उसके बाद सेकेंड अमेंडमेंट जो थी, हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, वो 74 में हुई थी. और इसमें इस बात को स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया गया था कि कोई भी अगर नबूवत का झूठा दावा करेगा या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानेगा तो वो हरगिज मुसलमान कंसिडर नहीं किया जाएगा. ठीक हो गया. और इसी आपको मैं एक छोटी सी जनरल इंफॉर्मेशन दूं कि इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो अहमदी थे उनको नॉन मुस्लिम्स डिक्लेयर किया गया था भुट्टो के ज़माने में. अहमदी जो हैं उनको, क्योंकि वो नबूवत को नहीं तस्लीम करते, वो कहते हैं कि रसूल पाक आखिरी नबी नहीं है, अभी एक और नबी आएंगे नाउज़ुबिल्लाह, इसलिए उनको नॉन मुस्लिम्स डिक्लेयर कर दिया गया था. उसके बाद थर्ड अमेंडमेंट हुई थी 1975 में और इसके अकॉर्डिंगली जो भी पाकिस्तान को, मुमलिकत को नुकसान पहुंचाएगा, उसकी सालमियत, उसकी सॉलिडारिटी के लिए डेंजर होगा, ख़तरा होगा, मुल्क को डैमेज करेगा, मुल्क की बुनियादों को ख़राब करेगा, मुल्क को नुकसान पहुंचाएगा, उसको सख्त सज़ा जो है वो दी जाएगी और उसको मुल्क का दुश्मन करार दिया जाएगा. ठीक है. नाउ we are going to start this page which I have shared with you on the screen. That is page number 4. अब इसमें है चौथी अमेंडमेंट, चौथी तरमीम जो 1975 में की गई थी उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रेजेंटली हम फॉलो कर रहे हैं, जो कि 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है. उसके अकॉर्डिंगली जो अक़लियतें हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनके लिए नेशनल असेंबली में 6 सीट्स को इजाफा किया गया. 6 सीट्स क्रिएट की गई. 6 नई सीटें जो थीं माइनॉरिटीज़ के लिए, उनको जो है वो उनको शुरू किया गया, उनको निकाला गया. नई 6 सीट्स जो थीं वो अमेंडमेंट जो कि 1976 में हुई, उसमें कहा गया कि जो भी मेंबर होगा नेशनल असेंबली का या जो जनरल इलेक्शन में हिस्सा लेने वाला मेंबर होगा, वो एक टाइम पर किसी सूबे का गवर्नर नहीं हो सकता. ठीक है. बैक वक्त सूबे का गवर्नर नहीं हो सकता. जो सूबे का गवर्नर होगा प्रोविंस का, वो किसी भी नेशनल असेंबली के लिए सीट को कंटेस्ट नहीं करेगा. उसके बाद छठी अमेंडमेंट थी 1976 में. छठी अमेंडमेंट की गई, उसमें कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे, उनकी
جو امپلائمنٹ ہے، جاب ہے، اس کا ٹینیور جو ہے، اس کی مدت جو ہے، اور ریٹائرمنٹ کی جو عمر ہے وہ بھی ڈکلیئر کر دی گئی کہ اتنی دیر وہ جاب کر پائے گا، اتنی دیر وہ جاب کرے گا، اور اتنی اس کی عمر جو ہے ریٹائرمنٹ کے ٹائم وہ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد سیونتھ جو امینڈمنٹ تھی وہ 1977 میں کی گئی، اور اس کے ذریعے جو وزیر اعظم تھے، پرائم منسٹر تھے، ان کو یہ رائٹ دیا گیا کہ وہ ملک کے جو حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے، اگر ملک کے حالات خراب ہیں، کوئی بھی ملک میں ایسا مسئلہ چھڑ گیا ہے، کوئی بھی ملک میں ایسا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے جس میں مشورہ جو ہے لوگوں سے لینا ضروری ہے، جس میں لوگوں کی رائے لینا ضروری ہے، تو وہ ملک کے سرکمسٹانسز کو دیکھتے ہوئے کسی بھی ایسے مسئلے میں، کسی بھی ایسے معاملے میں ریفرینڈم جو ہے اس کے لیے صدر کو، پریزیڈنٹ کو سجیسٹ کر سکتا ہے، کہ بجائے اس کے کہ ہم اس کو خود ہینڈل کرنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ ہم اس کو دیکھیں کہ یہ کس طرح ہم کر سکتے ہیں، کیوں نہ ہم لوگوں سے اس کے بارے میں مشورہ لیں اور ریفرینڈم جو ہے اس کو آرگنائز کریں۔ ریفرینڈم کیا ہوتا ہے؟ ریفرینڈم ہوتا ہے، ایک تو الیکشنز ہوتے ہیں نا، الیکشنز میں بہت سارے کینڈیڈیٹس کھڑے ہوئے ہوتے ہیں ڈفرینٹ پارٹیز کے، تو آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے کہ جس پارٹی کو آپ ووٹ دینا چاہتے ہو اس پارٹی کو آپ ایزیلی ووٹ دے سکتے ہو، اپنی مرضی کی پارٹی چوز کر سکتے ہو۔ ڈفرینٹ پارٹیز آر دیئر ان الیکشن سسٹم، لیکن جو ریفرینڈم ہوتا ہے اس میں بس ایک شخص ہوتا ہے یا ایک مسئلہ ہوتا ہے، باقی لوگوں کو صرف یہ بتانا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ شخص چاہیے یا نہیں چاہیے، یس اور نو۔ کسی بھی مسئلے، کسی بھی بات، کسی بھی کرائسس، کسی بھی پرسنالٹی کو الیکٹ کرنے کے لیے، کسی بھی مسئلے کو، بات کو امپروو کرنے کے لیے لوگوں سے سجیشن لینا ان دا فارم آف یس اور نو، اس کو ریفرینڈم بولتے ہیں۔ تو چھٹی ترمیم، ساتویں ترمیم جو تھی، اس میں اس بات کو ریفرینڈم کیا گیا، ترمیم کی گئی، چینج کیا گیا کہ وزیر اعظم کے پاس، پرائم منسٹر ہیز اے رائٹ، اس کے پاس یہ رائٹ ہے کہ اگر اس کے ملک کے حالات خراب ہیں تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کسی بھی مسئلے کے لیے صدر کو یہ مشورہ دے سکتا ہے کہ وہ اس مسئلے کے اوپر ریفرینڈم کرائیں اور لوگوں کی سجیشن۔ ٹھیک ہو گئی، یہ ساری ہم نے امینڈمنٹس کر دی۔ اب ہے انتظامی اصلاحات۔ اب اس دور میں کچھ ایڈمنسٹریٹو ریفارمز کی گئیں۔ وہ لوگ جو ملک کی، جنہوں نے ملک کی باغ دوڑ سنبھالی ہوئی ہے، وہ لوگ جو ملک کی جو ہے وہ سارے ڈیسیجنز لے رہے ہیں، ان لوگوں ان کے بارے میں بھی ریفارمز کی گئیں، کچھ بہتریاں کی گئیں، اور ذوالفقار علی بھٹو نے جو باقی کے کنٹریز تھیں ان کے جو سربراہ تھے، ان کے جو ہیڈز تھے، ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے، ان کے ساتھ اچھے ریلیشنز رکھنے، اور پاکستان کو ایک اعلیٰ قوم کی صف میں، لائن میں کھڑا کرنے میں، پاکستان کو ایک اچھا مقام، ایک ڈگنیٹی والی جگہ ان ممالک کے ساتھ دلوانے میں جو کہ ڈگنیفائڈ ممالک ہیں، ڈیسنٹ ممالک ہیں، کرنے کے لیے 1972 میں افغانستان، چائنا اور رشیا کے جو تھے وہ ٹورز کیے، دورے کیے، اور بھٹو حکومت نے جو سول سروسز تھیں پاکستان کی، جو ہمارا سی ایس ایس کے ذریعے ہمارے پاس ہمارے ایڈمنسٹریٹو لوگ آتے ہیں، ایڈمنسٹریشن کے لوگ آتے ہیں، ان کا جو اسٹرکچر تھا، اور جو پولیس کا سارا اسٹرکچر تھا، جو پولیس کی ساری ڈھانچہ تھا، اس کو سارے کو اس میں بہت سارے چینجز کیے، بہتریاں لائے، اور 1972 میں جو بہت بڑا بھٹو کی گورنمنٹ کا کام تھا وہ یہ تھا کہ لاہور میں جو اسلامی سربراہی کانفرنس تھی اس کو منعقد کرایا، اس کا انعقاد کرایا، اس کو یہاں پر اس کے ہوسٹ بنے، مہمان بنے، لوگوں کو ڈفرینٹ ممالک کے لوگ یہاں آئے،
صرف یہی کام نہیں تھا بلکہ جو مسلم نیشنز تھی، مسلم ہمارا امہ تھی، اس پہ جو یونٹی تھی، اتحاد تھا، اس کے لیے بھی بہت کام جو تھا وہ بھٹو گورنمنٹ نے کیا، اور مسئلہ کشمیر کو دنیا بھر میں اٹھایا، اور اس مسئلے کو اجاگر اٹھانے میں بھٹو کی گورنمنٹ نے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا، اور پاکستان کی جو لوگ تھے ان کو ایک ڈفرینٹ آئیڈینٹی کے لوگ پاکستانیوں کو پاکستان کے نام سے جاننے، اس کے لیے بھی انہوں نے کیا کیا کہ جو قومی ہمارے آئی ڈی کارڈز تھے، شناختی کارڈ تھے، ان کو بنانے کا اعلان کیا۔ تو ملک کے جو عوام تھے، ملک کے جو سٹیزنز تھے، ان کے لیے شناختی آئیڈینٹی کارڈز جو تھے ان کو بھی شروع کیا۔ کلیئر؟ ناؤ اب ہم نے پڑھنا ہے سیکنڈ دور حکومت جنرل ضیاء الحق کا۔ تو جنرل محمد ضیاء الحق کا جو ایرا تھا، دور تھا، وہ 1977 سے 1988 تک چلا، اور ذوالفقار علی بھٹو نے قبل از وقت انتخابات کرانے کا اعلان کیا، اور مارچ 77 میں انتخابات منعقد کرائے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنے کے لیے حزب اختلاف کی 9 جماعتوں نے متحد ہو کر پاکستان قومی اتحاد PN نے تشکیل دیا۔ ٹھیک ہے، پاکستان نیشنل الائنس۔ تو بھٹو کی جو گورنمنٹ تھی اس نے 1977 میں اپنے ٹائم سے پہلے الیکشنز جو تھے ان کو کروانے کے لیے جو تھا وہ مطلب ان کو کروانا منعقد کرائے، ان کو کروایا، اور پاکستان کی جو اپوزیشن تھی، جو پاکستان کی مخالف جماعتیں تھیں، ان میں 9 پارٹیز تھیں، 9 جماعتیں ایسی تھیں جنہوں نے مل کے بھٹو کی گورنمنٹ کا مقابلہ کیا۔ وہ 9 ایسی جماعتیں تھیں جو بھٹو کی گورنمنٹ کے اگینسٹ مل گئی تھیں، مل کے کھڑی ہو گئی تھی۔ جس طرح آپ جسٹ فار ایگزامپل 6 فرینڈز ہو، ایک دوست کی لڑائی ہو گئی دوسرے کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو ایک جو دوست تھا اس کے 5 فرینڈز تھے، تو انہوں نے کہا ہم اپنے دوست کے ساتھ مل کے اس کے دشمن کا مقابلہ کریں گے، تو آپ لوگوں نے الائنس بنا لیا۔ اسی طرح بھٹو کو کانٹیسٹ کرنے کے لیے، بھٹو کا مقابلہ کرنے کے لیے 9 سیاسی جماعتوں کا آپس میں ملاپ ہو گیا، انہوں نے آپس میں گٹھ جوڑ کر لیا، آپس میں وہ مل گئے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے ایک اتحاد قائم کیا جس کو جو کہ PNA کے نام سے مشہور ہے، پاکستان نیشنل الائنس، پاکستان قومی اتحاد۔ اور ان انتخابات میں پیپل پارٹی جو تھی وہ سکسیسفل ہوئی، لیکن جو ہمارا PNA تھا، نیشنل الائنس تھا، قومی اتحاد تھا، اس نے پیپلز پارٹی پر جو تھا وہ یہ الزام لگایا کہ ان الیکشنز میں اس نے دھاندلی کی ہے جو ہے، اور اس دھاندلی کے کرنے کے نتیجے میں جو اپوزیشن کی 9 پارٹیاں تھیں انہوں نے ملک میں احتجاج جو تھا وہ شروع کر دیا کہ ہم نہیں مانتے ان الیکشنز کو۔ اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو اور قومی اتحاد کے درمیان جو تھے وہ مسئلے ریزالو کرنے کے لیے، جو ان کے درمیان میں ایشوز کھڑے ہو گئے تھے ان کو حل کرنے کے لیے، ان کا سلوشن نکالنے کے لیے بات چیت شروع ہوئی کہ کس طرح اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کیا جائے۔ اور جب یہ مذاکرات ہو ہی رہے تھے تو اسی دوران جنرل ضیاء الحق جو تھے انہوں نے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا۔ مارشل لا ہوتا ہے فوجی حکومت جو ہے وہ بائی فورس ملک کی باغ دوڑ سنبھال لیتی ہے، زبردستی ملک کا نظام جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے، زبردستی ملک کو ملک کی جو الیکٹڈ حکومت ہوتی ہے اس کو ختم کر کے جو باغ دوڑ ہے ملک کی وہ اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے، زبردستی چھین لینا۔ جسٹ فار ایگزامپل آپ کرکٹ کھیل رہے ہو، 2 پارٹیز، اور آپ کی بیٹنگ ہے اور دوسری پارٹی بالنگ کرا رہی ہے، لیکن جو پارٹی بالنگ کرا رہی ہے اس میں سے ایک بچہ آتا ہے
اور آپ کے بیٹسمین سے بیٹ چھینتا ہے اور کھیلنا شروع کر دیتا ہے، اور چونکہ وہ طاقتور ہے اس لیے وہ باقی لوگ مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ اس کو منع نہ کریں. تو اسی طرح جو مارشل لا گورنمنٹ ہوتی ہے اس میں جو فورس کے ذریعے حکمران آیا ہوتا ہے، جو بائی فورس لیڈ آیا ہوتا ہے حکمرانی کرنے، وہ جنرلی ظاہر ہے فوج کا چیف ہوتا ہے. تو وہ زبردستی جو ضیاء الحق تھے انہوں نے، وہ جنرل تھے، انہوں نے ٹیک اوور کیا گورنمنٹ کو زبردستی، اور حکومت جو تھی وہ اپنے ہاتھ میں. کلیئر؟ تمام سیاسی جماعتوں پر پابندی عائد کر دی، ٹھیک ہے، اور ذوالفقار علی بھٹو کو اریسٹ کر لیا. باقی کی تمام جو پارٹیز تھیں وہ ضیاء الحق نے ان کو بین کر دیا کہ کوئی ملک میں سیاسی سرگرمی نہیں ہوگی، اور بھٹو کو انہوں نے اریسٹ کر لیا. اور اس طرح جو پولیٹیکل سین تھا وہ بالکل چینج ہو گیا، شفٹ ہو گیا، اور بھٹو کو نواب محمد احمد خان قتل کیس میں سزائے موت دے دی تھی، اور بھٹو کو ایک جھوٹے کیس میں پھنسایا گیا. ایک شخص جس کا نام محمد احمد خان تھا، اس کے قتل کے سلسلے میں کہ یہ اس کی قتل کی سازش میں بھٹو شریک ہے، اس کے نتیجے میں اس کو سزائے موت جو تھی وہ دے دی گئی. بیٹا آئی ایم گوئنگ ٹو شیئر دا نیکسٹ پیج. آپ بھی اپنی پیج کو شفٹ کر. اوکے، ٹھیک ہو گیا بچہ. اس کے بعد ہے جی جنرل ضیاء الحق نے مارشل لاء کے ذریعے سے اقتدار حاصل کر کے قوم سے اپنے خطاب میں ملک میں 90 روز کے اندر جو الیکشنز تھے ان کو کرانے کا ایک وعدہ کیا، ٹھیک ہے، پرومس کیا. جب اس نے حکومت زبردستی اپنے ہاتھ میں لی تو اس نے قوم سے خطاب کیا، اپنی نیشن سے، پاکستان کے لوگوں سے ایک اسپیچ کے ذریعے خطاب کیا، اور لوگوں سے وعدہ کیا کہ وہ 90 ڈیز کے اندر اندر ملک میں انتخابات کروا لیں گے، ٹھیک ہے. اور مگر جو مختلف وجوہات ہوئیں اس کی وجہ سے جو الیکشنز تھے وہ نہیں ہو پائے 90 ڈیز کے اندر، اور وہ پوسٹ پون ہو گئے. اور آخر کار 85 میں غیر جماعتی بنیادوں پر انتخابات کرائے گئے، نان پارٹی بیسس پر انتخاب جو تھے وہ آخر 85 میں 1985 میں ضیاء الحق نے الیکشنز تو کرائے لیکن وہ نان پارٹی بیسس تھی، صرف ایک ہی پارٹی تھی اس میں. جن الیکشنز میں زیادہ پارٹیز کھڑی ہوتی ہیں ان کو جو ہے وہ پارٹی بیسڈ انتخابات بولتے ہیں، اور جس میں صرف ایک ہی پارٹی ہوتی ہے، یہ سینسرڈ ٹائپ ہوتے ہیں، اس کو نان پارٹی الیکشنز بولتے ہیں. تو یہ نان پارٹی الیکشنز کرائے اس نے، اور جو سندھ پروونس تھا اس سے جو تعلق رکھتے تھے محمد خان جنیجو، ان کو پرائم منسٹر ملک کا بنا دیا. اور جنیجو جو تھے وہ بھی چونکہ نان پارٹی اسمبلی کے رکن تھے، ظاہر ہے ایک ہی پارٹی تھی مسلم لیگ جس کے ڈفرینٹ ممبرس جو تھے وہ الیکٹ ہوئے تھے، مگر تقریباً 2 مہینے کے اندر اندر جو تھے جنیجو صاحب، انہوں نے اپنے جو لوگ تھے جو ان کو فیور کر رہے تھے انہی کی مدد سے مسلم لیگ کے نام سے ایک الگ پولیٹیکل پارٹی جو تھی وہ قائم کی، اور ملک میں جماعتی سیاسی نظام بحال کر دیا، ایک نئی پارٹی بنا دی، اور ملک میں پارٹی سسٹم جو تھا اس کو ریسٹور کیا، دوبارہ سے چلایا. پھر 1985 میں جو پاکستان کا آئین تھا 1973 کا، اس میں 8ویں ترمیم کی گئی. ہم نے 7th جو امینڈمنٹ تھی وہاں تک تو پڑھ لیا تھا 1977 میں، جو 7ویں ترمیم تھی وہ ہم نے پڑھ لی تھی، لیکن 1985 میں ملک میں 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں ایک 8ویں ترمیم کی گئی. یہ بہت امپورٹنٹ
امینڈمنٹ تھی، کیونکہ اس کی وجہ سے ہمارے ملک کا سیاسی نظام بہت چینج ہوا ہے. اور اس امینڈمنٹ کی جو روس ہے، اکارڈنگ ٹو دس امینڈمنٹ جو پاکستان کا پریزیڈنٹ تھا اس کو بہت سارے ایڈیشنل پاورز جو تھیں وہ دی گئیں، بہت ساری جو کانسٹیٹیوشنل پاور تھی وہ پریزیڈنٹ کو دے دی گئی، پریزیڈنٹ کے حصے میں آئی. اور یہ جو پاورز تھیں آئین کی، وہ آئین جو تھا، جو کانسٹیٹیوشنل پاورز دی گئیں پریزیڈنٹ کو، ان کے اکارڈنگ، آئین کے اکارڈنگ، ایک آئین آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا جو آرٹیکل 58 تھا اس میں شامل ہوئی یہ چینج، اور جس کے اکارڈنگ صدر پاکستان جو تھے ان کو یہ پاور دی گئی کہ وہ پاکستان کی جو نیشنل اسمبلی ہے اس کو ڈیزالو کر سکتا ہے، توڑ سکتا ہے، اگر وہ سمجھے کہ وہ صحیح کام نہیں کر رہی یا اس کے اوپر کرپشن وغیرہ کے الزامات ہوں. اور جبکہ جو سینٹ تھا اس کو ڈیزالو کرنے کا جو پاور تھا وہ نہیں تھا پریزیڈنٹ کے پاس، صرف نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کا پاور تھا، اور یہ بہت بڑا پاور تھا جو کہ اس کو پریزیڈنٹ کو دیا گیا. اور پاکستان کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے آرٹیکل 58(2)(b) کی روح سے صدر پاکستان وزیر اعظم اور اس کی کابینہ کو بھی فارغ کر سکتا تھا. اور یہ بہت امپورٹنٹ چینج تھی، امینڈمنٹ تھی. یہ پوچھیں گے وہ آپ سے ایم سی کیو میں پوچھ سکتے ہیں کہ 58(2)(b) کون سی ایسی پاور ہے جس کی روح سے صدر پاکستان کو یہ اختیار ملا کہ وہ پریزیڈنٹ کو ایون اور اس کی اسمبلی کو ڈیزالو کر سکتا ہے. تو یہ 58(2)(b) جو ہے یہ ایک پاور دی گئی جس کے ذریعے صدر جو ہے وہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو اور کانسٹیٹیوشنل پاور کے ذریعے پریزیڈنٹ اور اسمبلی کو ڈیزالو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہم نے پچھلے پیج پہ پڑھا تھا نا کہ 1974 میں لاہور میں اسلامک سربراہی کانفرنس کا اجلاس ہوا، یہ بھی کوسچن ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے کہ جو 74 کی اسلامک کانفرنس تھی وہ کہاں ہوئی، تو وہ پاکستان میں لاہور میں ہوئی تھی. اس کے بعد محمد خان جنیجو جو تھے، کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک ڈیموکریٹک آدمی تھے، ڈیموکریٹک ان کا سوچ تھا، اس لیے جو ضیاء الحق تھے ان کے ساتھ اس کی بہت زیادہ کمپیٹیبلٹی نہ ہوئی، ہارمنی نہ ہوئی، دونوں میں اختلافات پیدا ہو گئے، لڑائی جھگڑا جو تھا وہ ٹینشن کریٹ ہو گئی. اور اسی کی وجہ سے جنرل ضیاء الحق نے 29 مئی 1988 کو، کیونکہ ان کو صدر کو پاور مل گئی تھی بہت زیادہ، تو انہوں نے وہی پاور استعمال کی 58(2)(b) کی، اور جنرل جو محمد خان جنیجو تھے ان کی حکومت کو ختم کیا اور اسمبلیز توڑ. ٹھیک ہے. اور جنرل جو ضیاء الحق تھے ان کا جو پیریڈ ہے گورنمنٹ کا، اس نے بھی کچھ جو اصلاحات تھیں وہ کی. ان میں کیا تھی؟ سب سے پہلے تھی صنعتی اصلاحات، انڈسٹریل ریفارمز کی سب سے پہلے ضیاء الحق نے. اور ذوالفقار علی بھٹو کی جو پالیسیز تھیں اس کو انہوں نے ختم کر دیا، اس کو انہوں نے چھوڑ دیا، ترک کر دیا، ان کو ختم کر دیا. اور بہت سی جو انڈسٹریز تھیں وہ ان کے مالکوں کو واپس کر دی. بھٹو نے نیشنلائز کر لی تھی نا، لوگوں سے لے لی تھی، اور پاکستان کا نام دے دیا تھا ان صنعتوں کو کہ یہ پاکستان کی صنعتیں ہیں. لیکن جو یہ تھے جنرل محمد ضیاء الحق، انہوں نے وہ صنعتیں ملک کے پاس جو آ گئی تھی ان کو واپس ان کے اونرز کو دے دیا، اور اس میں کاٹن فیکٹریز، چاول اور آٹے کی فیکٹریز جو تھی وہ شامل تھی، پرومیننٹ تھی. اور جو سرمایہ کار تھے ان کو پروٹیکشن دی، ان کو یہ کانفیڈنس دیا جن کے پاس پیسہ تھا کہ آپ لوگ ملک میں انویسٹمنٹ کرو اور آپ اس کے فائدے جو ہیں وہ حاصل ہوں گے. اور بہت صنعتیں جو تھیں وہ پرائیویٹ شعبے میں اس دور میں لگائی گئیں، اور ملک کی جو ایکسپورٹس تھی اس میں بہت زیادہ ریز ہوا.
اس کے بعد اس نے کچھ ایگریکلچرل ریفارمز کی، بہت اس نے پروگریس کیا، ایگریکلچر کو بہت زیادہ ڈیولپ کیا، ترقی دی، اور جو زرعی پیداوار تھی اس پر عشر نافذ کر دیا. میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ زکوٰۃ جو ہوتی ہے وہ آپ کے دولت، آپ کا پیسہ، آپ کا زیور، آپ کا چیزوں کے اوپر نکالی جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور جو عشر ہوتا ہے وہ آپ کی جو زراعت کا شعبہ ہے، جو آپ کی ایگریکلچرل پروڈیوس ہے، جس طرح آپ کی فصلیں ہیں، گندم ہوئی ہے، چاول ہوا ہے فصلوں سے، اس کے اوپر جو گورنمنٹ کو پے کیا جاتا ہے، غریبوں کو پے کیا جاتا ہے، وہ عشر ہوتا ہے. عشر کا نظام نافذ کیا، اور جس کی شرح جو تھی وہ بارانی علاقے، میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا بارانی علاقے کون سے ہوتے ہیں، جہاں پر بارش کے پانی سے فصلوں کو پانی دیا جاتا ہے. بارانی ہوتا ہے اوپر سے، جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، پانی اوپر سے آتا ہے. تو وہ زمین جس کو بارش کے پانی سے پانی دیا جاتا ہے، اس میں 10% عشر پے کرنا ہے، اور وہ زمین جو نہری جس کو نہر سے پانی آتا ہے اس کا 5% جو ہے وہ پے کرنا ہے. اگر آپ کو 100 روپے پروفٹ ہوا ہے، 100 روپے ملے ہیں، تو آپ نے 5 روپے دینے ہیں اگر آپ اپنی فصلوں کو پانی نہر سے دیتے ہیں، اور 10 روپے دینے ہیں اگر آپ کی فصل کو پانی بارش سے ملے. کلیئر؟ اس کے بعد ایجوکیشنل ریفارمز تھیں جو کہ تعلیمی اصلاحات تھیں، اور ضیاء الحق کے دور میں پاکستان اسٹڈیز اور اسلامیات کو کمپلسری سبجیکٹ کے طور پر انٹروڈیوس کرایا گیا. اپ ٹل BA لیول، گریجویشن تک پاکستان اسٹڈیز اور اسلامیات جو تھیں ان کو کمپلسری قرار دیا گیا، اور اسٹوڈنٹ جو خواتین تھیں، ویمن تھیں، ان کے لیے ایک الگ یونیورسٹی جو تھی وہ قائم کی گئی، اور اسلامی نظریاتی کونسل جو تھی وہ بنائی گئی، اور اخبارات، ریڈیو اور ٹی وی پر جو آپ کا اسلامک لائف سٹائل تھا اس کو پروموٹ کیا گیا. پھر قرآن پاک کو بغیر مسٹیکس کے پبلش کرنے کا انتظام کیا گیا کہ کوئی بھی مسٹیک جو ہے وہ قرآن پاک میں نہ ہو، اور ملک میں پڑھے لکھے لوگوں کی جو تعداد تھی، خواندگی تھی، لٹریسی تھی، اس میں اضافہ کرنے کے لیے جو ملک کی ایجوکیشنل پروگریس تھی اس میں اضافہ کیا گیا، اور تعلیم بالغاہ کے پروگرام شروع کیے گئے جو کہ بڑے لوگوں کی، بالغ افراد کی جو تعلیم تھی اس کا ایک پروگرام بھی شروع کیا گیا. ٹھیک ہے بیٹا، آپ turn your page. I am also going to share the page, share the screen. اوکے، ٹھیک ہو گیا بیٹا. اس کے بعد ہے جی نیکسٹ پیج پہ ہیلتھ ریفارمز. پھر اس نے بہت ساری صحت کے شعبے میں بھی بہتریاں لانے کی کوشش کی. ملک میں فیسلٹیز جو تھیں ہیلتھ ان کو پرووائڈ کیا. ایسے پروگرام شروع کیے جس میں جو دیہی علاقے تھے، گاؤں کے علاقے تھے، اس میں بیسک جو ہیلتھ کے سینٹرز تھے وہ قائم کیے، اور اس کے علاوہ جو لیڈی ہیلتھ ورکرز تھیں جو عورتوں کی صحت کا خیال رکھتی تھیں، اس کے ذریعے جو میڈیکل فیسلٹیز تھیں ان کو بھی شامل جو تھا وہ کیا گیا. کلیئر؟ اس کے بعد تھی معاشی اصلاحات، اکنامک ریفارمز. اور پھر 1980 سے زکوٰۃ کا نظام سرکاری سطح پر نافذ کیا. پہلے زکوٰۃ لوگ خود دیتے تھے، لیکن 1980 میں ضیاء الحق نے کمپلسری کر دیا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ سرکاری سطح پہ دی جائے گی. بینک جو ہے وہ آپ کے پیسے سے خود ہی زکوٰۃ جو ہے وہ کاٹ لیں گے، اور یکم رمضان کو یہ زکوٰۃ بینکوں سے کاٹی جاتی ہے 2.5% کے حساب سے.
اور سود سے پاک بینکاری کا نظام قائم کیا گیا. انٹرسٹ فری بینکنگ کو پروموٹ کیا گیا اور تمام بینکوں میں جو پروفٹ تھا وہ نفع نقصان کی بنیاد پر ہونے لگا. اکاؤنٹس جو تھے وہ پروفٹ اینڈ لاس کی بنیاد پر ہونے لگے. اس کے بعد کچھ سوشل ریفارمز کی اس نے. 77 سے 88 کے دوران پاکستان میں ضیاء الحق نے ایک ایسا معاشرہ قائم کرنے کی کوشش کی جو اسلامک طرز زندگی اپنائے اور جو 56 اور 62 کے آئین تھے اس کی طرح جو آبجیکٹو ریزولوشن تھا اس کو بھی حصہ بنایا گیا. اور ظاہر ہے آبجیکٹو ریزولوشن کی روح سے ہمیں ملک میں اسلامک سسٹم کو پروموٹ کرنا ہے تو وہ کیا گیا. اور جو شرعی عدالتیں تھیں وہ بھی قائم کی گئی. کورٹس بنائے گئے اسلامک اور غیر اسلامی جو قوانین تھے ان کو اسلامک لاز کے ساتھ بدلنے شروع کر دیے. شراب نوشی چوری وغیرہ جو تھے ان کے لیے اسلامی سزائیں نافذ کی اور جو آپ کی منشیات تھی اس کے لیے بھی جو تھے وہ سخت لاز بنائے گئے اور ملک میں نماز کا جو نظام تھا اس کو باقاعدہ کرنے کی کوشش کی گئی. ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ It's the end of our class.